अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 16वें पारे का आगाज करेंगे। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। अब हम 16वें पारे का आगाज करते हैं। देखते हैं, क्योंकि हम सूरत कहफ पढ़ रहे थे पहले जो हम जहाँ पे हमने ये पहला पारा ख़त्म किया था, वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम के दो वाक़यात हमने पढ़ लिए थे कि जिसको इन्होंने आपस में क्या बात की थी। आपको याद है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं मूसा आपको तभी साथ लेके जाऊंगा कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उन्होंने जैसे कोई गलत काम होता देखते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और वो खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ लेते थे। अब ये तीसरा वाक़या भी यहाँ पे शुरू होगा और हमें देखना ये है कि हमें इससे क्या सबक मिलेगा, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत खूबसूरत सबक है। अब देखते हैं कि आगाज करते हैं कि क़ौला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिय माइया सबरा, कि वो कहने लगे, कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर सब्र हरगिज नहीं कर सकोगे। अब उस खिज़र अलैहिस्सलाम को भी बार बार वो जब पूछ रहे थे तो वो कहने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ बिल्कुल ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया, तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार गिरी हुई देखी, तो उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो इस पर आप उजरत ले लेते। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही पूछ रहे थे। अब मैं तुम्हें इन बातों की असलियत बताता हूँ जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़-फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन ज़ब्त कर लेता था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाक़या था, याद है, जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ-बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ व परेशान ना कर दे, कि उनके माँ-बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसको अपना उसका कुफ्र इस तरह का होगा या वो शिर्क करेगा या वो माँ-बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका, लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाकयात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो ज़ुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप
سے ذوالقرنین کے واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہم نے اسے زمین میں بڑی قوت دی تھی اور اسے ہر چیز کا سامان بھی عطا کیا تھا۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کو جو اس نے دیکھا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس چشمے کے پاس ایک ایسی قوم تھی کہ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کر دے، کہ ذوالقرنین کو اختیار دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس سے بھی سخت عذاب دیں گے۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائیاں ہیں، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور راہ چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر سورج کو اس نے ایسی قوم پر پایا، نکلتے ہوئے پایا کہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی اوٹ نہ تھی۔ واقعہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک سفر کا سامان میں لگا کہ مطلب وہ آگے سفر کر رہے تھے، تو یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، مطلب ان کو لینگویج میں بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، یا وہ انڈرسٹینڈنگ ان کا ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، جو وہاں کے جہاں پہ ملے تھے نا، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ میرے اختیار میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، لوہے کی ان چادروں کو بالکل دہکا دو آگ میں، تو فرمایا تو میرے پاس لاؤ اس کو دہکا کر، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا ان دیوار پر میں ڈال دوں۔ پھر ان میں سے اس دیوار کے اوپر ان لوگوں کی جو جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ سننے کی بھی ان کو سمجھ نہیں تھی اور وہ بات اس طرح سے کرتے تھے اور وہ بڑے فسادی تھے، تو اس کے بارے میں اب وہ ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی اور نہ ہی وہ سوراخ کر سکیں گے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا اس دیوار کو، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم قیامت کی نشانی میں پڑھتے ہیں نا کہ جوج مجوج جو ہے وہ واپس وہاں سے دیوار سے نکل آئیں گے، تو یہاں اسی کی طرف اشارہ تھا۔ اور اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن کر ہی نہیں دیتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کی کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، کہ جو دنیا میں جتنا بھی کام کرتے تھے، کبھی وہ یہ بھی تھا کہ وہ دنیا کے لیے بھی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان میں ایک بیماری تھی جو ریاکاری کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور ان کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال جو ہے وہ سب کے سب غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ دیکھیں قیامت کے دن تولے جائیں گے نا اعمال، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ شو آف کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوگا، ان کو تو ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس ہے، الفردوس ہے، اور اس کی بڑی اچھی مہمان نوازی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی وہ میرے رب کی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اور کو ہم دیکھیں، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو میں دوبارہ سے بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ ہم اچھے سے اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے پورے سمندر جتنے بھی ہے نا وہ سیاہی بن جائے تو میرے رب کی جو بھی باتیں ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہوگی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے، گو ہم ان جیسے اور بھی ان کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ سورۃ الکہف جو ہم پڑھے تھے اس کا وہ ختم ہوتی ہے۔ ہم نے جو بھی سبق سیکھے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پیرنٹس کے لیے بہت اچھے سبق تھے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کیسے ان کی اولاد کے آگے وہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اب تو عمر بڑی ہو گئی اب کیا کریں، اب تو بچوں کی شادیاں ہو گئی اب سمجھ آئی ہے تو کبھی ایسی باتیں سن کے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دیکھو نا جب سمجھ آئی تو اس وقت تک تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں درد تو سارا بچوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو پھر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کام ہے، پھر دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں نا۔ تو ہم جب دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ سب نیک۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم کو۔ سورۃ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اور کیا مہربانی تھی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑا کٹا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ سے دعا کیا یا رب العالمین آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا دے۔ دیکھیں اولاد کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کو آگے اگلی نسل تک لے جانے والا ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میری جو خاندان والے ہیں وہ اس دین کو شاید آگے اس طرح سے نہ لے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام اور کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ دیکھیں بچے کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بچہ دے دیا۔ اور زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ دیکھیے دعا مانگتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دعا ایک دم سے جذباتی ہو کے نا دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کسی چیز کی، اور جب وہ ایکچولی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بالکل ایسے تھا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نہیں یہ بات سوچی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو تجھے بھی تو پیدا کر چکا۔ کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں میسج ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 3 راتوں تک اب تم بات نہیں کر سکوگے. کوئی اور انسان ہوتا وہ کہتا ہے چلو جی میری تو چھٹی ہوگی، اتنے دن میں جا کے اور کام کروں، اب تو میں بات ہی نہیں کر سکتا، میں نے کیا دعوت دینی ہے اللہ کی. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ فوراً نکلے گھر سے اور اشاروں سے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو. اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور سرکش اور گناہگار نہ تھا. اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک دعا مانگی تھی اور کتنی خوبصورتی سے، کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اور آگے اب مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کا قصہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی کی طرح ظاہر ہوا. وہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں. کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہی تو میں بدکار ہوں. تو اس فرشتے نے آگے سے کہا کہ اس نے کہا کہ بات بھی یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے. ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے. دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی، اور مریم علیہ السلام کے صبر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ صبر کرتی ہیں ان سارے معاملات میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس وہ حمل سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے کہ وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر درد زا سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی. بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. اب ان کو یہ ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کہ میں کیسے، یہ بچہ کون ہے، اور لوگوں کی یاد سے بھی میں بھولی بسری ہو جاتی. اور اتنے میں ایک نیچے سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. فرشتے نے ان کو جواب دیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے پکی اور تازہ کھجوریں گرا دے گا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے میں ہوں. میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آتی ہیں. اب دیکھیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی کہ پاس آتی ہیں. سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا دیکھو اب اس گود کے بچے سے کون بات کرے. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے بہت بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا. دیکھیں یہاں پہ باپ کا نام نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی ہے وہ حق بات جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ہے. وہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ویل ہے، اور برے دن کی سزا کی ان کو خبر سنا دو. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. لیکن آج تو یہ ظلم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے.
خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ قصے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ میں آخری دور تھا جس میں ان کو لوگ اتنی تکلیف دے رہے تھے، ان کی جان کے پیچھے آگے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر پیغام لے کے آئے تھے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، آپ ہمت مت ہاریے گا اور آپ اپنے آپ کے ارادے جمائے رکھیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مہربان باپ، یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، اور آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میرے ابا جان، دیکھیے مسلسل آیات میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں، بار بار جیسے کہتے ہیں نا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم اور کرم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ اور ان کے باپ نے جواب دیا کہ اس کے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور جا ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا اچھا، تم پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ چکا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ دیکھیے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب پھر سے سنیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اور اللہ کے سوا جتنے بھی ان کے معبود تھے ان کو چھوڑ چکے تو ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے سے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کر، وہ بھی بڑا نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسلوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں گرتے اور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد ایسے نخلف لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کے نقصان ان کے آگے آگے۔ وجہ سے اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، ان کو ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشگی والی جنتوں میں، جن کا غائبانہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، اور ان کے لیے وہاں صبح شام کا رزق ہوگا۔ یہ ہیں وہ جنتیں جن کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنا دیں گے جو متقی ہوں گے۔
اور متقی کی آپ نے دیکھا جب ہم نے پہلا پارہ پڑھا تھا تو اس میں متقی کی کیا نشانی تھی، وہ اب ذرا واپس کھول کے دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو وارث بنائے گا جنتوں کا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. یہ اب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیونکہ وہی لے کے آتے تھے اور اس کے علاوہ اگر کبھی دیر ہو جاتی تھی، ان کا دل ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے ملاقات کریں. تو جب انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں. تیرا پروردگار بھولا ہوا نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ آپ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں. آسمان کا، زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، اور تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا. کیا تیرے علم میں اس کے ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطان کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے اور وہ وہاں پہ ان کو حاضر کر لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑ اکڑ کر پھرتے ہیں. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے سے زیادہ سزاوار ہے. اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو وہاں ضرور وارد ہونے والے، کہ ہر ایک کو، جب انسان نے جو جنت میں بھی جائے گا جو جہنم میں بھی جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فصیل امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. جب اس کے سامنے ہماری آیات، روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. مطلب وہ تقابل کرتے ہیں کہ دیکھو تم مسلمانوں تو تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، دیکھو کافروں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا عنایت کیا ہوا ہے، تو پھر کون تم میں سے بہتر ہے؟ تو ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام میں بڑی اونچی تھی اور بڑھ چڑھ کر ایسی چیزیں کیا کرتی تھی. کہہ دیجیے کہ جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کی خوب لمبی مہلت دیتا ہے. جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت لمبی مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی عذاب یا قیامت کو. اور اس دن ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے. اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے یہی ہے کہ انسان نیک عمل کرے. کیا تو نے ایسا بھی دیکھا جس نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد کی ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہی دے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ غائب پر مطلع ہے؟ کیا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا؟ ہرگز نہیں. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور ان کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے. اور جن چیزوں کو یہ کہہ رہے ہیں اسے ہم اس کے بعد لے آئیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے آ جائے گا. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہے. لیکن اگر ایسا ہرگز ہونا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہونا، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس کس طرح سے شیطانوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قول و قرار لے لیا ہوگا. اور پھر کافر کیا کہیں گے کہ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے، یقیناً تم بڑی ہی بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں.
کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بناتے ہیں۔ شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ ایسی ہے جو تو سن سکتا ہے، یا کسی کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہماری ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب ہم سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ، اور یہ ہے حروف مقطعات۔ ابھی جہاں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان اور عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر پوشیدہ کو بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے میں کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا اس آگ سے کوئی میں راستے کی تلاش کر سکوں۔ بس وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے میں ایسی آیات پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز دی ہوگی تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیسی وہ شان ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور مجھے میری ہی عبادت کر اور میری یاد میں نماز قائم کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص سے وہ بدلہ دیا جائے اس شخص کو جو اس نے اس دنیا میں کوشش کی ہے۔ دیکھیں کہ قیامت کے ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دی کہ قیامت اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں کہ اس دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جو نیک کام کرتے ہیں ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ بس اب ان کو یقین سے تجھے کوئی ایک ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا بھی ہوں، یعنی پتے جھاڑتے تھے، اور اس سے مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ سے اسے نیچے ڈال دے، اور وہ ڈالتے ہی سام بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے ایسے ہی پہلی صورت میں دوبارہ کر لیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف سے، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، بلکہ اپنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات بھی کی۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس ہے۔ آپ فرعون کے پاس کیسے وہ آپ سوچے ذرا موسیٰ کی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ فرعون جس سے ان کا ڈر کے وہ بھاگے تھے، کیونکہ ان سے قتل خطا ہو گیا تھا نا، تو بھاگے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ فرعون کا رعب و دبدبہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے سے سمجھ سکیں۔
اسی لیے یہی دعا میں ہر دفعہ پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کہتی ہوں کہ یا رب العالمین جو پیغام آپ کا ہے جو میں سنانے کی جسارت کر رہی ہوں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ہمارے سینے میں یہ پیغام اتر جائے اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یعنی میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک بنا دے۔ اب کیوں مانگ رہے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات وہ ہکلاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے بھائی کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دے، تاکہ ہم دونوں پھر دیکھیں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تجھ پر ایک بار پھر پہلے بھی احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پھر دریا اس کنارے ڈال دے۔ اور وہ میرا دیکھیے اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی اس زمانے میں فرعون نے حکم دے دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو چھپایا ہوا تھا، جیسے ہی وہ ان کی آرمی جو بھی تھی وہ دیکھنے آتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا تھا کہ وہ کیا کہتی تھی کہ بھاگ کے جا کے نا سمندر کے جو بھی ساتھ تھا وہ پانی کے اندر ان کو اس نے جیسے ایک ہوتا ہے نا چھوٹی سی ٹوکری سے بنا دیتے ہیں اس کے اندر ان کو ڈال کے تو باندھ دیتی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئی ہیں تو وہ ڈر کے مارے جب وہ واپس بھاگی ہیں تو انہوں نے اس کو ٹائی نہیں کیا اور وہ جس میں انہوں نے اس پہ ٹوکری میں ان کو ڈالا تھا وہ پانی کے اندر بہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو القاء کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لے ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ کہ دشمن کون تھا کہ فرعون جو ہے وہ اس کو اٹھا لے گا اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت اس پر ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے دربار کے سامنے کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جا کے ٹھہر گیا تھا، جو بھی جس بھی وہ ٹوکری کے اندر تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور ان کی بیوی نے اس کو کہا کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی اس وقت تک۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لیا تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، وہ رو رہے تھے، تو ایک پورے محل میں ایک شور ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ تو وہاں پہ ان کی بہن کیونکہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی تو وہاں سے اس نے یہ کہا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس کی پرورش کر سکتی ہے، وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس کی خاطر جب ان کی ماں کو بلایا گیا، دیکھیں وہ ماں کے دل کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چین دیا کہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلانے کو ان کو مل گیا، اس کی ٹیک کیئر کرنے کو بھی مل گیا اور پھر دربار سے بے انتہا ان کو تحفے بھی ملتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ یہ خطا والا جو مکہ مارا تھا نا، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچایا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو واپس آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اپنے لیے پسند فرما لے۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دیکھیں ان کو فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو میری نشانیاں دکھائے گا لیکن میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، کیونکہ ذکر ہی تو طاقت بخشتا ہے نا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون جو ہے ہمیں کوئی زیادتی نہ ہمارے ساتھ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے۔ جواب ملا کہ تم خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر دے۔
ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی میں ہے کہ تو ہدایت کو قبول کر لے، اور ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے گا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے فرعون کے دربار میں جا کے موسیٰ اور اس کے بھائی یہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کا اندر سے کیا حال ہو رہا ہوگا، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیونکہ ان کی بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکینت اتاری ہوگی ڈیفینیٹلی ان کے دل میں، اور فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں، تو جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عطا فرمائی ہے اور اس کو صحیح راہ دکھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بتا کہ اگلے زمانے والوں کا حال پھر کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کھاتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس نے تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے، اور آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کے پیداوار اس نے پیدا کی، تم خوب کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اور اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اسی میں پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ایک ایسا جادو ضرور لائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر دونوں کی بات ہوئی، اور کیونکہ فرعون کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو وہ دشمن سے بھی کرا لیتے ہیں۔ اب فرعون نے سارے لوگوں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنے جادوگر کو سامنے آمنے لانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سب کے سامنے چلا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ ہی تو اور صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کا دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے۔ اب جس دن وہ جمع سارے ہوئے نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کرا دیا کہ جو بڑے سے بڑا جادوگر ہے وہ آئے اور یہاں پہ مقابلہ ہوگا، تو اب وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو جھوٹی بات کرتا ہے۔ بس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے میں ہو گئے اور چپ کر مشورے کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، اور پھر تم بہترین مذہب کو برباد اور ہمارے بہترین مذہب کو برباد کر دے۔ تو تم بھی اپنا کوئی اور داؤ اٹھاؤ اور ان کی صف بندی کر کے آؤ، اور ان کو جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ اب یہ جو ان کے درباری ہیں وہ سارے بیٹھ کے یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو داؤ پیچ کر رہے ہیں، یہ جادو لے کے آئے ہیں، تو اب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ دیکھو جو آج غالب آ جائے گا نا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال۔ اب جادوگر اپنی جو بھی جادو کی چیزیں لائے انہوں نے کہا یا تو آپ پہلے کریں یا ہم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو یہ کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ یہ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا کہ اب تو اپنی اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلوں کی گزری ہوئی باتیں بتا رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا کرتے ہیں، اور اس سے جو منہ پھیرے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بڑے بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے قیامت کا دن بڑا بوجھل ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، اور ان سب سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ اب وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ پہاڑ کیوں بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں میرے پروردگار ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل صاف اور ہموار کر کے چھوڑ دے گا، جس میں نہ تو کوئی موڑ ہوگا اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ ہوگی، اور جس دن لوگ پکارنے والوں کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو وہ پسند بھی کر لے۔ جو کچھ اس کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم و دائم مدبر اللہ کے سامنے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً اللہ بردبار اور ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو، اور نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی اسے حق تلفی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کرے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اللہ عالی شان جو سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کرتا رہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، صرف وہ صاف صاف انکار کر گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پہلے بھی آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے، اب دوبارہ سے اس کا قصہ آتا ہے کہ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو تجھے بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تو ننگا ہے، اور نہ ہی یہاں پیاس ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات غور والی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا، انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا یا جو بھی، تو اس درخت کے پھل کھانے سے ان کے پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی، تو ان کے کپڑے کیوں اتر گئے؟ تو یہاں سے ایک علماء جیسے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو سطر کھلنے کا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کراتا ہے، اور وہ اس کو کم سے کم کپڑے پہننے میں ان کو دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، اور اس طرح سے اس کو بہکاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی کوئی میری ہدایت پہنچے گی تو وہ میری ہی طرف سے ہوگی، اور جو کہ میری ہدایت پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور ہاں، جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ دنیا میں جاؤ، ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یاد سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذکر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا الہی، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیات کو بھول، دیکھیں یہاں پہ آیات کا آ گیا نا کہ تو میری ہوئی آیات کو بھول گیا، تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر اب یہ چل رہے ہیں، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے،
رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرتا رہے، بہت ممکن ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اپنی نگاہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان کو مختلف لوگوں کو آرائش زندگی میں دے رکھی تاکہ انہیں اس سے آزمائیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا نعمتیں، اور جو چیزیں آرائش دنیا دے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے، تیرے رب کا دیا وہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں لوگوں کو نماز کی تاکید کر اور خود بھی اس پر جم رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا تو پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا اس کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر پہلے سے انہیں عذاب سے ہلکا کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں۔ کہ مینس کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ پہلے عذاب لے آتے تو پھر اب یہ بہانہ کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی بستی پہ تب تک عذاب نہیں لاتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حجت تمام نہیں کر دیتے کہ ان پہ ان کا رسول اور ان کا نبی یا پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو اور ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا 17 پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا احکامات دیتے ہیں۔ وہی بات میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری آسانیاں کیجیے، ہمیں قرآن کے احکامات اس کی ڈیپتھ سمجھنے کی توفیق عطا کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنے عمل میں ڈھال لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔